बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह आल इमरान का जो आखिरी रुकू है उस तक हम पहुँचे और गुफ्तगू हो रही है। आखिरी आयात हैं सूरह आल इमरान की जिन पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों में, यानी अगले 2-3 दिनों में इंशाअल्लाह ताला सूरह आल इमरान मुकम्मल हो जाएगी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला कायनात के गौर व फिक्र की तरफ तवज्जो दिलाकर कुछ दुआएं सिखा रहा है। कायनात पे गौर व फिक्र किया आपने, गौर किया और ये भी बात आई कि एक साथ का गौर व फिक्र रात भर की इबादत से बेहतर है। ख़वातीन व हज़रात, हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजह फरमाते हैं कि उस इबादत में कोई भलाई नहीं जिसमें गौर व फिक्र ना हो। अल्लाहु अकबर। उसके बाद अल्लाह ताला दुआएं सिखा रहा है कि मुझसे दरख्वास्त किस तरह की जाए, मुझसे दुआएं कैसे मांगी जाएं। पिछले प्रोग्राम में हमने तफसील से बात की कि रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना रब्बना फग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या दुआ सिखाई कि अल्लाह, हमने एक पुकारने वाले की पुकार को सुना, वो रब की तरफ बुलाता था, हम ईमान ले आए। तू क्या कर, तू हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमारे कसूरों को माफ कर और हमें मौत उन लोगों में दे जो तेरे नेक बंदे हैं। वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। ख़वातीन व हज़रात, बहुत सारी गुफ्तगू इस झैल में हो चुकी। अब हम 194 और 195 आल इमरान की जो आयात है उन पर आज तफसीली बात करेंगे। बड़ी अहम आयात और बहुत अहम निकात अल्लाह ताला बता रहा है, हमें सिखा रहा है। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ अल्लाह ताला दरख्वास्त करना सिखा रहा है, दुआ करना सिखा रहा है, दुआ बता रहा है कि दुआ मुझसे ये करो कि ए अल्लाह, तू अपने वादों को पूरा कर। वो जो वादे हमसे पूरा कर जो तूने अपने वादे रसूलों से के जरिए हम तक पहुंचाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ख़वातीन व हज़रात, कि हमने रसूलों की बातों को माना और इन काफिरों ने, इन मुशरिकीन ने हमको जलील किया, हमको तानो तशनी हम पर की। ऐसा ना हो कि जब हम वहां पहुंचे तेरे सामने, तेरी बारगाह में, तो हम वहां रुसवा हो रहे हों। हमें इन वादों का मिस्दाक बना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ख़वातीन व हज़रात, इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद, तू वादा खिलाफी नहीं करता। फिर अल्लाह ताला बता रहा है कि मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। तुम लोगों ने क्या किया है, तुम लोग मेरी खातिर तुम घरों से निकले, मैं किसी के अजर को ज़ाय नहीं करता, ख्वाह वो मर्द हो या ख्वाह औरत। तुम मेरे खातिर लड़े, घरों से निकले, वतन को छोड़ा, मेरी खातिर तुम कत्ल हुए, मैं क्या करूंगा, तुम्हें जन्नत में रखूंगा। अल्लाहु अकबर। अब अल्लाह वादे कर रहा है, कि अल्लाह बता रहा है कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा। ख़वातीन व हज़रात, क्या क्या दुआएं हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम का हिस्सा बना दी और क़यामत तक ये दुआएं पढ़ी जाती रहेंगी। ख़वातीन व हज़रात, दो मौजूज़ मेहमान, दोनों मेहमान कराची में तशरीफ़ फरमा है। मोहतरम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, सब आपसे वाकिफ़, बड़ा मारूफ, बड़ा मकबूल नाम हमारे मुल्क का। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जब भी तशरीफ़ लाते हैं, कैसे कैसे निकात तफसीरी रंग में हमारे सामने आते हैं, ये आप ही का खासा। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब हमारे दूसरे मेहमान, बड़ा एक मारूफ नाम, पयाम सुबह में तशरीफ़ लाते हैं। ख़वातीन व हज़रात, अंग्रेज़ी अदब में मास्टर्स किया, ज़िंदगी दीन की तबलीग के लिए, दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कैसे नौजवान इस और उलमा, मुफ्तियान जो दुनियावी तालीम लेकर, असल में दुनिया और दीन हमारा एक ही होता है, दुनिया दीन से अलग नहीं है, ऐसे लोगों को दीन की खिदमत के लिए आना चाहिए। प्रोग्राम का आगाज करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। सूरह आल इमरान आयात 194-195।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق اللہ العظیم۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے ہمارے رب، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے کہ قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں سوال رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے، کوئز، معوذتین کن دو صورتوں کو کہا جاتا ہے؟ درست جواب سورہ فلق اور سورہ ناس۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ ان صحابی کا نام بتائیے جن کے متعلق سورہ عبسہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ مفتی صاحب آپ سے آغاز کر رہے ہیں، ارشاد فرمائیے۔ تسلسل کے ساتھ اللہ تعالی مانگنا سکھا رہا ہے اور سورہ آل عمران کا اختتام ہو رہا ہے، ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، جس طرح کہ آپ نے تمہید میں ان دعاؤں کا ذکر کیا اور ان دعاؤں میں 5 مرتبہ ربنا کا کلمہ آیا،
اللہ ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي ربنا فاغفر لنا ذنوبنا اور ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. تو میں رات تفاسیر دیکھ رہا تھا تو تفسیر روح المعانی میں جی علامہ محمود آلوسی نے لکھا کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالی نے تسلسل سے 5 مرتبہ ربنا فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ فاستجاب لہم، ان کی دعا کو قبول فرما لیا، تو جو 5 مرتبہ ربنا 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 کہے یا زیادہ اللہ توفیق دے تو ان 5 دعاؤں کو پڑھ لے اللہ تو اللہ تبارک و تعالی ان کی برکت سے جو بھی اس کی حاجت ہوگی وہ پورا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے ناظرین کرام سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دعائیں آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں کسی بھی زبان میں، لیکن وہ دعائیں جو اللہ عز و جل نے اپنے کلام مقدس میں بیان فرمائیں تو ان کی برکات سوا ہیں، اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی. لہذا اہل ایمان کو اپنا شعار بنانا چاہیے کہ ان دعاؤں کو وہ پڑھا کریں نمازوں کے بعد جب بھی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. اور نمازوں میں بھی جی ہاں. اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی شان کریمی کہ وہ خود یہ آداب سکھائے کہ مجھ سے مانگو کہ ربنا ربنا ربنا، اللہ اے ہمارے پروردگار اے ہمارے پروردگار. تو جو اس کے سکھائے ہوئے کلمات کو پڑھے گا تو اس میں قرآن کی برکت بھی ہوگی، کلام باری تعالیٰ کی برکت بھی ہوگی، اور پھر اس میں قبولیت کی تاثیر بھی یقیناً ہوگی انشاءاللہ عز و جل. سبحان اللہ. ان دعاؤں پر تو آپ نے کلام فرمایا، پھر فرمایا کہ ما وعدتنا علی رسولک. اب ظاہر ہے کہ قرآن کے مخاطبین تو ہم ہیں، جی امت سیدنا محمد الرسول صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جی اور باقی رسول تو پہلے گزر چکے. تو یہاں جو جمع کا صیغہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ بتانے کے لیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ پورا ایک کنٹینیویشن ہے، کنسسٹنسی ہے، ایک تسلسل ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور پر کوئی نیا دین آیا، بلکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو یہ دین اسلام ہی کا تسلسل ہے. اور اس کی بنیادی اقدار اور اصول تمام انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہم السلام کی شرائع میں شامل رہی ہیں، سوائے شریعت کے تفصیلی احکام کے کہ ان میں نسخ بھی ہوتا رہا اور ان میں اضافہ بھی ہوتا رہا، لیکن جو اصل دین ہے، اصول دین ہے، بنیادی عقائد ہیں، وہ تمام انبیاء کرام کی شرائع میں شامل رہی ہیں. سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، خزیان یا خزی کے معنی رسوا کرنا. تو اب یہ بھی اللہ خود فرماتا ہے مجھ سے مانگو کہ اے اللہ تو قیامت میں ہمیں رسوا نہ کرنا. اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین رکھتے ہوئے اس سے یہ سوال کرے تو میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رسوا نہیں فرمائے گا. لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم اس دعا کے مصداق بنے یا نہیں؟ تو یہ تب پتہ چلے گا کہ اس دعا کی روح کو ہم نے اپنے اندر جذب کیا یا نہیں.
اس کو صرف زبان پر ہم نے جاری کیا یا اس کی معنویت کو ہم نے قلب میں روح میں اتارا؟ اگر اس کی معنویت کو ہم نے اپنے قلب میں اور روح میں اتارا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ پھر ہم میں تبدیلی آ جانی چاہیے، سبحان اللہ۔ اور ان اعمال سے، معصیتوں سے، عصیان سے ہمارا تعلق ٹوٹ جانا چاہیے کہ جو اس سے پہلے جن راہوں پر ہم چل رہے تھے تو اب ان راہوں پر چلنا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ وہ قیامت کا دن کہ جس نے اللہ تعالی اپنے نبی کو اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو کبھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے کا وعدہ، نبی سے بھی وعدہ اور والذین آمنوا معہ سے بھی وعدہ ہے۔ تو اگر ہم اس کی معنویت کو قبول کر لیں، اپنے قلب و روح میں اتار دیں اور پھر اپنے اعمال کو اس کے سانچے میں ڈھال دیں تو اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں ایمان کے لیے ہے۔ مفتی صاحب اسی بات کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ یہ دعا تو مکمل ہوئی، اللہ تعالیٰ فوراً یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نے مجھ سے اتنی دعائیں کی، میں کسی بھی مومن کا اجر ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا خواہ عورت، یعنی کوئی جنس کی تقسیم نہیں ہے، نسل کی تقسیم نہیں ہے، رنگ کی تقسیم نہیں ہے، زبان کی تقسیم نہیں ہے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق صاحب دیکھیں، اس آیت کو سمجھنے کے لیے اگر ہم تھوڑا سا پہلے سے نظر ڈال لیں تو ہم پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں سے رکوع شروع ہوا ہے وہاں پہ بات یہ شروع ہو رہی ہے اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، سبحان اللہ۔ عقل مند لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد اللہ رب العزت ان کی صفات بیان فرما رہے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ کھڑے بیٹھے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کی یہ دعائیں سکھا رہے ہیں جس کی طرف مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ 5 مرتبہ کنٹینیو وہ ربنا ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار کہہ کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ قرآن حکیم ان کو عقل مند لوگ کہہ رہا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ قرآن حکیم کے اندر جب اللہ رب العزت کلام فرما رہے ہیں اور لوگوں کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ مجھ سے دعا کس طرح مانگنی ہے، تو اللہ رب العزت یہ جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس طریقے سے یہ لوگ آنا چاہتے ہیں، جو ان کی اپنی منشا سے ہوگا، ان کی عقل کے مطابق ہوگا، ان کی اپنی ذہانت اور فطانت کے مطابق ہوگا، وہ کبھی بھی اس درجے کی فطانت اور ذہانت اور ذکاوت کا درجہ نہیں پا سکی جو تعلیم اللہ نے ان کو سکھائی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا جو ذہین لوگ ہوں گے اللہ کے نزدیک وہی ہوں گے جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہوئے اس کے دربار کے اندر عاجزی اور انکساری کے ساتھ بھیک کو طلب کرتے رہیں گے، اور جب تک وہ اللہ سے مانگتے رہیں گے، عاجزی اور انکساری کا اپنے آپ کو عملی نمونہ بنا کر پیش کرتے رہیں گے اور اس کا مظاہرہ کرتے رہیں گے، تو اللہ فرماتا ہے پھر ایسے لوگوں کو میں رسوا نہیں کروں گا، ایسے لوگوں کو محروم نہیں کروں گا، ان کو ضرور بضرور میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا، اور اس کے اندر مرد و زن کی کوئی تقسیم اور کوئی تخصیص نہیں ہوگی۔ جس طرح سے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا ایک حوالہ آتا ہے کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ذکر فرمایا کہ اے خدا کے رسول، جہاں پر مومنین کو عطا فرمانے کی بات کی گئی وہاں مومنات کا ذکر نہیں آیا، تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا اور اس بات کی وضاحت فرما دی کہ جہاں پر مومنین کا ذکر ہوگا تو وہاں پر مومنات خود بخود شامل ہو جائیں گی، یعنی ہر وہ مرد و زن جو اللہ کو اپنا رب مانے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر سر تسلیم خم کر ڈالے اور اللہ رب العزت کو اپنا معبود حقیقی تصور کرتے ہوئے اس سے اس کی رحمت کو طلب کرے اور بھیک کا سوال کرے، تو اللہ رب العزت ضرور بضرور اس کو عطا فرمائیں گے اور ضرور بضرور اس کو بہترین انعامات سے مالا مال فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی مفتی صاحب یہاں پر ایک بات یہ بھی آ گئی سامنے کہ جس طرح دین سے ایک تعلق مرد کو ہوتا ہے وہی تعلق عورت کو بھی ہوتا ہے۔ میں اس بات کو ذرا سا اور اس سے ذرا سا ہٹ کر ایک بات یہاں پر میں چاہتا ہوں آپ دونوں حضرات بات کریں۔ جس طرح دین کے خادم ہم دیکھتے ہیں کہ مرد ہیں، نظر آتے ہیں معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں جو دین کا کام کرنے والی خواتین ان کی تعداد ذرا کم نظر آتی ہے۔ جس طرح ایک ذمہ داری دین کو پھیلانے کی مردوں پر ہے، مسلمانوں پر، مسلمان مردوں پر، تو مسلمان عورتوں پر بھی ہے۔ ہماری خواتین کو بھی دین سیکھنا چاہیے اس غرض سے کہ دین کو آگے پھیلایا جائے، آگے بڑھایا جائے۔ ارشاد۔ وہ
ایک قول ہے کہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، ہائے ہائے، اور عورت پڑھی تو خاندان تو پڑھا، نسل پڑھی۔ نسل پڑھا، سبحان سبحان تو اللہ۔ اس لیے کہ عورت کا جو اثر ہے وہ خاندان پر، اولاد پر مرد کے مقابلے میں اور باپ کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی عرض کروں کہ اگر ہم اسلام کی نشت اور آغاز کی طرف نظر ڈالیں جی، تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا سے وحی ربانی کا پہلا پیغام لے کر آتے ہیں تو پہلا واسطہ تو ایک خاتون سے پڑتا ہے، ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور جو سب سے پہلے حضور کو ہمت بنداتی ہیں، حضور کو سہارا دیتی ہیں، حوصلہ دیتی ہیں، اور حضور کے اوصاف جمیلہ کو بیان کرتی ہیں کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ واللہ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ انک لتصل الرحمہ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکلہ، و کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی راہ میں کسی کو مشکلات آتی ہیں تو مددگار بنتے ہیں، وتقر الضیف، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، تو جس کی اوصاف اتنے شاندار ہوں ان کو اللہ کب چھوڑے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر جو پہلی شہیدہ ہیں اسلام کی وہ سیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اس لیے اسلام کا سفر تو مرد و زن دونوں کی عظیمتوں سے، دونوں کی شہادتوں سے شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب میرے شوہر ہجرت کرنے کے لیے ہم کو لے کر نکلے تو ہمارا بیٹا بھی تھا، ہمیں بھی تھی، تو میرے خاندان والوں نے کہا کہ میاں تم جاتے ہو تو جاؤ، ہماری بیٹی کو نہیں لے جا سکتے۔ میرے شوہر کے خاندان والوں نے کہا کہ تم جاتے ہو تو جاؤ، ہمارے بچے کو نہیں لے جا سکتے۔ تو اللہ کے دین کے لیے وطن ہی کو نہیں چھوڑا، خاندان کو بھی چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا، بچے کو چھوڑ دیا۔ پھر حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت سلمہ کا انتقال ہوا تو میں غمگین ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غمگین نہ ہو اور یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ پھر حضور نے وہ دعا فرمائی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ جی، تو کہنے لگے میں نے سوچا کہ سلمہ کا نعم البدل کیا ہو سکتا ہے، جو کہ اپنے علاقے کا سب سے خوبصورت آدمی، اور جس نے اتنی دین کے لیے قربانیاں دی ہوں کہ بیوی کو، بچے کو، خاندان کو چھوڑ دیا ہو، جی، تو کہنے لگی کہ میں نے حضور کے فرمان پر دعا تو کر دی، لیکن دل میں میرے اضطراب تھا کہ ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ جی، پھر ایک وقت آیا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زوجیت کا شرف عطا فرمایا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نوازنے پہ آتا ہے تو پھر کس درجے میں نوازتا ہے اور کون سا اعزاز عطا کرتا ہے۔ دوسرا اس کا ایک کنٹینویشن یہ بھی ہے کہ ربنا وآتنا علی رسلک، کہ اے ہمارے پروردگار اپنے رسولوں کی زبان سے تو نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے وہ عطا فرما۔ تو یہاں ہے کہ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم، تو متصل اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تم عطا کر دیا، میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں یہ نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ پھر مفسرین نے لکھا کہ عمل جو ہے تو وہ عامل کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ اچھا، عمل کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا، جیسے ہماری نماز ہے، ہمارا روزہ ہے، ہمارے اور اعمال ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ تو فرمایا کہ یہاں پر عمل سے مراد جزائے عمل ہے، اجر عمل ہے، کہ جو اس پر اللہ نے اجر کا وعدہ کیا ہے وہ یقیناً عمل کرنے والے کو ملے گا، من ذکر او انثی، کہ چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ تو لہذا جیسا کہ آپ نے متوجہ کیا
کہ ہماری مومنات کو اس دور کی ہماری دینی بہنوں کو بھی دعوت و ارشاد کے میدان میں آنا چاہیے اور وہ گھروں کے اندر تک اپروچ کر سکتی ہیں, خواتین تک اور ان کے بچوں تک اپروچ کر سکتی ہیں. تو جہاں جہاں ان کی رسائی ہے مرد کی رسائی نہیں ہوتی, تو اگر وہ اللہ کے دین کی داعیہ اور مبلغہ بن جائیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ دین کے پھیلاؤ میں اور دین کی وسعت میں انشاءاللہ راہیں کھل جائیں. یعنی دین سیکھیں اور اپنے اطراف میں دین کو پھیلائیں. اور جو آپ نے بات فرمائی کہ جہاں تک مرد کی اپروچ نہیں ہوتی وہاں خواتین گھروں میں جا کر ایک دینی ماحول پیدا کر سکتی ہیں. مفتی صاحب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن یہاں پر قربانیوں کی بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں, یعنی مرد اور عورت دونوں کی بات ہو رہی ہے کہ فالذین ہاجروا, جنہوں نے ہجرت کی, واخرجوا من دیارہم وَأُوذُوا سَبِیلِی, اللہ اکبر, ستائے گئے, گھروں سے نکالے گئے, ہجرت کی, میرے لیے لڑے, میرے لیے قتل ہوئے, بڑا اجر ہے ان کے لیے. یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ اور یہ جو 5 منازل بتائی گئی ہیں, یہ منازل 5 مرحلے, یہ ہم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں؟ دیکھیں انیق صاحب, یہ تو وضاحت اللہ رب العزت نے خود فرما دی ہے کہ یہ 5 گروہ کون سے ہیں جن کو یہ خاص اجر عطا فرمایا جائے گا. اب اس کے اندر یقیناً جو اس وقت کی ٹارگٹ آڈینس تھی وہ تو صحابہ کرام تھے, لیکن کیونکہ قیامت تک کے لیے قرآن حکیم موجود ہے, اس وجہ سے یہ 5 کام قیامت تک جو گروہ بھی کرے گا اللہ کی رضا کی خاطر اس کو یہ اجر عظیم عطا کیا جائے گا. پہلی چیز اس کا اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرنا, اور دوسری ایک اہم ترین بات کہ ایک تو ہجرت ہے جو کہ اپنی منشا اور مرضی سے کی گئی, لیکن اللہ رب العزت نے ان کا ذکر بھی کیا جو اللہ کے لیے نکالے گئے. مطلب ان کو جبرن ان علاقوں سے نکلنا پڑا یا جبرن ان علاقوں سے نکالا گیا جن علاقوں کے اندر وہ رہا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت یہ فرما رہے کہ ہم ان کو بھی محروم نہیں کریں گے, یہ بھی اسی اجر کے مستحق ہوں گے, کیونکہ یہ جو نکلے ہیں وہ اس پاداش میں نکلے کہ انہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم مانا ہے. تو انہوں نے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کو مانا اور اس کی پاداش میں ان کو اذیتیں دی گئی اور ان کو نکالا گیا, تو یہ بھی محروم نہیں ہوں گے, ان کو بھی وہی اجر دیا جائے گا جو کہ ہجرت کرنے والوں کو دیا گیا. اب جو تیسرا گروہ ہے کہ جن کو تکلیف دی گئی, آپ یقین مانیں جب اس آیت کریمہ کو یہ فقیر پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس تیسرے درجے کو بالخصوص پڑھ کر, کیونکہ عمومی طور کے اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج کل کے دور کے اندر جس معاشرے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں تو اس میں ہر شخص کو یہ باقی کی 4 باتیں نصیب نہیں ہو پاتی کہ وہ اللہ کے لیے ہجرت کرے یا اس کو اللہ کے لیے نکالا جائے یا وہ قتال کرے یا اس کو قتل کیا جائے. ہر شخص کو یہ 4 باتیں نصیب نہیں ہوتی, لیکن یہ جو اہم ترین بات ہے کہ اللہ کے لیے اس کو تکلیف دی جائے, یہ وہ بات ہے جو کہ عمومی ہے, اور اس میں ہر وہ شخص شامل ہو جاتا ہے جو کہ مبلغ اسلام ہو, تبلیغ دین کا کام کر رہا ہو, اس کو کوئی مخالفت پیش آئے اس کی دل آزاری کی جائے, یا اور کوئی شخص ہو, ایک عام نوجوان ہے وہ نماز کی طرف مائل ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم تو ملا بن گئے ہو, اس نے داڑھی رکھ لی تو لوگ کہتے ہیں کہ تم نے تو ملا بن کے اپنی زندگی کو تباہ کر لیا ہے, یا وہ اور کسی دینی جماعت کی طرف جاتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم نے تو بالکل جو ہے دنیا سے اپنا تعلق منقطع کر لیا ہے, یا اس قسم کے جتنے بھی سخت الفاظ آج کے دور میں کسی بھی نوجوان لڑکے یا لڑکی کو, کیونکہ ہم ایک یونیورسٹی سے وابستہ بھی ہیں اور کئی یونیورسٹیز سے اور کالجز سے ہمارا تعلق رہتا ہے علمی شعبوں میں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری کوئی مسلمان بچی, کوئی مسلمان بہن, کوئی مومنہ اللہ کے دین کی طرف مائل ہوتی ہے اور وہ ابتدا کے اندر اگر وہ برقع پہننا شروع کرتی ہے یا حجاب کرنا شروع کرتی ہے, چادر لپیٹنا شروع کرتی ہے, تو اس کی ساتھ کی لڑکیاں تو اس کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتی ہی ہیں, ساتھ میں وہ نوجوان جو کہ کو ایجوکیشن میں ان کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی بہت سخت قسم کے جملے اس لڑکی کو بولتے ہیں, جہاں تک کہ وہ لڑکی اتنی مایوس ہو جاتی ہے کہ ہم نے خود مشاہدہ کیا کہ بعض بچیوں نے اس وجہ سے پردہ چھوڑ دیا کہ ہمارے ساتھ والے ہمیں ہر وقت اس بات پہ تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں. تو یہ بات ان کے لیے بہت اہم ہے, وہ سمجھیں اللہ فرما رہے جن کو اللہ کے لیے تکلیف دی گئی, وہ تکلیف چاہے اپنے لوگوں کی طرف سے ہو یا پرایوں کی طرف سے ہو, وہ دینے والے آپ کے ساتھی ہوں یا آپ کے دشمن ہوں, ہر وہ شخص جو اللہ کے لیے تکلیف اٹھائے گا اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس کو جنت کے اندر داخل فرماؤں گا, اور ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, اور اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا اور بہترین ثواب عطا فرمائے گا. تو تیسرے درجے میں ہر وہ شخص شامل ہوگا جس کو اللہ کے لیے تکلیف پہنچائی جائے, اور اس کے بعد فرمایا کہ قاتلو و قتلو, کہ جنہوں نے قتال کیا, اللہ کے لیے لڑے,
اب ہر درجے میں لڑنا، چاہے وہ تلوار سے ہو جس طریقے سے، یا ہماری جس طریقے سے آرمی مختلف محاذات پہ جنگ کر رہی ہے، ایسا کوئی معاملہ ہو، یا آپ قولی میدان کے اندر ہوں اور اپنے قول سے دشمنان اسلام کے جو وار ہو رہے ہیں ان کا دفاع کر رہے ہوں، ان کو جواباً وار کر رہے ہوں، وہ عملی میدان ہو یا قولی میدان ہو یا فعلی وہ ہو، عملی میدان ہو، قولی میدان ہو، فعلی میدان ہو یا علمی میدان ہو، جہاں بھی آپ کھڑے ہو کر قتال کر رہے ہوں گے، جنگ کر رہے ہوں گے، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، وَقُتِلُوا، اور اس کے اندر اگر آپ مارے جائیں، چاہے وہ ظاہراً آپ کو موت آ جائے یا آپ کو کسی وقت کے اندر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے یا نقصان اٹھانا پڑے، تو اللہ فرماتا ہے میں اس کو محروم نہیں کروں گا، اس کے اجر کو کاؤنٹ کیا جائے گا اور اس کو بہترین اجر عظیم عطا فرمایا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اجر عظیم سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ کہ میں اس کے قصور معاف کروں گا پہلے، یہاں سے اللہ تعالیٰ بات شروع کر رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بڑی اہم بات فرمائی، اس کا جو چھوٹا کینوس ہے وہ یہی ہے کہ میں اگر دین پہ عمل کرتا ہوں اپنے ہی ماحول میں تو مجھے بڑا اس کی پاداش میں نقصان ہوتے ہیں، لیکن کینوس اس کا بڑا کر لیا جائے۔ میں اس وقت دنیا میں مسلمان بہت ساری جگہوں پہ ایسے ہیں، اراکان کی ہم بات کریں، ہم کشمیر کی بات کریں، ان کے ساتھ فلسطین کی بات کریں، فلسطین جہاں پر امریکہ کے یعنی امریکی نیشنل وہ فلسطین کی حمایت میں مظاہرے کرتے ہیں، برطانیہ جو برطانیہ کے لوگ ہیں، مقامی لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، وہ فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ کرتے ہیں۔ آج برطانیہ کی یونیورسٹیز میں فلسطین کی حمایت میں سیمینارز ہوتے ہیں، لیکن ایک کنسول جسے ہم کہتے ہیں کہ کنسول کیا جا رہا ہے کہ تم اگر نکالے جاؤ، قتل کیے جاؤ، تم اکیلا مت سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے قصوروں کو معاف کرے گا اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ ارشاد۔ ایک تو میں چاہوں گا کہ چونکہ پہلا وصف ہے ہاجرو، جی، اور ہجرت کے معنی ہے ترک وطن، جی، اور آج کل ان کو امیگرینٹس یا تارکین وطن کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم، حدیث میں ہے اللہ تمہارے جسموں کو اور ظاہری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ نِيَّاتِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ، نیتوں کو دیکھتا ہے کہ اس عمل کے پیچھے نیت کیا کار فرما ہے۔ اسے فرمایا فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے وہ تو اسی کھاتے میں لکھی جائے گی۔ ومن کان ہجرت الی دنیا یصیبها او امرات ینکحها فہجرته الی ما ہاجر الیہ، وطن تو اس نے بھی چھوڑا لیکن دنیا کمانے کے لیے یا نکاح کرنے کے لیے کسی کی محبت میں فریفتہ ہو کر، تو اس کا آخرت کی سے کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا کے لیے کیا تو دنیا میں پالے گا۔ میں چاہوں گا کہ وضو فی سبیلی پر میں ایک بات کروں کہ میں اپنی مسجد میں جمعہ کا خطاب کرنے بیٹھا تو میرے پاس ایک پرچہ آیا، ایک نوجوان نے لکھا کہ میں نے داڑھی رکھی ہے تو میری ماں مجھے ملامت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کو شیو کرو، نہ تمہیں کوئی رشتہ ملے گا نہ تمہیں کوئی قبول کرے گا۔ تو میں نے کہا کہ میں یہ حدیث پڑھا کرتا تھا کہ من احیا سنتی حین امیتت، اللہ کہ جب میری کوئی سنت مر جائے لوگ اس کو بھلا دیں اور اس عالم میں کوئی اسے زندہ کرے، فلہو اجر مئت شہید، اسے 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ تو میں نے کہا میں سوچا کرتا تھا کہ ایک سنت کا احیا، ایک پوری جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، لیکن اس پرچے کو پڑھ کر مجھے اس حدیث کے معنی سمجھ میں آئے کہ شہید تو ایک بار قربان ہوتا ہے اور جس نے صبح سے لے کر شام تک تانے سننے ہوں حضور کی سنت پر عمل کرنے کی پاداش میں، تو وہ ہر سانس میں قربان ہوتا ہے اور اس اذیت اور آزار کو برداشت کرتا ہے، تو پھر اس کا انعام اور اکرام بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ ہے۔ دوسرا، آپ نے بجا طور پر کہا کہ ایک تو ایذا فرد کی ہوتی ہے اور ایک ایذا
ملت کی، امت کی، قوم کی ہوتی ہے، اور ہونا یہی چاہیے کہ المؤمن کل بنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے کہ جس کی ایک اینٹ دوسرے کو مضبوط کرتی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کل یہ ہو نہیں رہا. امریکہ میں واقعہ یہ ہوا کہ ان کا جو صدر اوباما ہے اس نے کہا جی میں نیتن یاہو کو ریسیو نہیں کروں گا، میں اس کو ملوں گا نہیں، لیکن وہاں کی کانگریس نے اپنے صدر کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہوئے اسرائیل کے وزیر اعظم کو بلایا اور پوری کانگریس سے خطاب کو اسے اعزاز عطا کیا. اس لیے کہ وہاں ریپبلکنز موجود ہیں میجورٹی میں. جی ہاں موجود ہیں، اور اس لیے کہ وہ یہود کو اپنا بھائی، اپنا ساتھی سمجھتے ہیں. تو کیا امت مسلمہ نے اور امت مسلمہ کے حکمرانوں نے بھی کبھی ایسا مظاہرہ کیا اور ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا مفتی صاحب، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے بہت اہم بات آپ نے فرمائی کہ اس نے جب ایران کے خلاف باتیں کی، بلکہ پوری تقریر جو تھی وہ ایران کے خلاف زہر تھا، بنیادی زہر تھا نا، تو وائٹ ہاؤس نے اس کی مذمت کی کہ یہ ہمارے داخلی معاملات ہیں، آپ کس طرح اس میں انٹرفیئر کر رہے ہیں. لیکن جب ایران کا معاملہ ہوا تو پوری امت مسلمہ خاموش بیٹھی ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ امت جڑی ہوئی ہوتی ہے، ہم فرد کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیے گئے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی شکل میں ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ناموس رسالت پر آج کی تاریخ تک بھی ہمارے 57 مسلم حکمرانوں کا کوئی مشترکہ اقدام نظر نہیں آیا. تو ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ امت کے ترجمان ہیں، یا وہ امت کے احساسات سے واقف ہیں اور وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، یا وہ امت کے تصور کو تباہ کرنے پر مامور نظر آتے ہیں؟ لگتا تو یہ کہ یہ اس کے برعکس ہو رہا ہے کہ امت سڑکوں پر نکل جاتی ہے، بے تحاشا نکل جاتی ہے، لیکن حکمران اپنی کمین گاہوں میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی بیرونی آقا ناراض نہ ہو جائے، مفادات پر کوئی ضرب نہ پڑ جائے. تو اس لیے آج امت کے تصور کے احیاء کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ جیسے آپ نے متوجہ کی اراکان کے مسلمان، تو کسی نے بھی حکمرانوں نے، حکومتوں نے ان کے دکھ کو، ان کے درد کو نہیں سمجھا، نہ اس پر عالمی سطح پر کوئی احتجاج ہوا. اسی طرح سے بنگلہ دیش میں بتائیے 80 اور 90 سال کے جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو پاکستانی فوج کی حمایت کے جرم میں، وہ کوئی بھی ہوں، ان کو سزائے موت دی جا رہی ہے صرف اپنے جذبہ انتقام کی تسکین کے لیے. وہ تو خود ہی قبر کے کنارے ہیں، لیکن اس پر بھی ہمارے ہاں سے کوئی اس طرح کا احتجاج نہیں ہوا کہ ان کو پاکستان کی سزا دی جا رہی ہے. تو لیکن پاکستان خاموش ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ خاموش ہے، پاکستان کی حکومت خاموش ہے. تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک بہت دکھ کی بات ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ خاموش ہے کہ جن سے محبت کے جرم میں انہیں سزا، ان کو سزا کیا پھانسیوں پہ لٹکایا جا رہا ہے. اور 80 سال کے بوڑھوں کو، 90 سال کے بوڑھوں کو، کہ وہ دین کی محبت میں اور پاکستان کی محبت کو انہوں نے دین کی محبت قرار دیا. پاکستان کو ایک مسجد کی طرح دیکھتے ہیں وہ، اور ان کے ساتھ اچھا وہاں بھی کلمہ گو ہیں جو یہ سزائیں دے رہے ہیں. مفتی صاحب ایک نقطہ یہ بھی ہے، لیکن جب جیسا کہ آپ نے فرمایا منتقمانہ جذبات جب حاوی ہو جاتے ہیں تو پھر تعصب کی اینک لگا کر آدمی اس طرح کے مکروہ فیصلے بھی کرنے لگتا ہے. اور اس کا جو پیغام ہوتا ہے بہت منفی ہے کہ پھر لوگ اور کھڑے ہو تم اب حمایت میں. تو جب کسی نے حمایت میں پاکستان کو اور اسلام کو لازم و ملزوم سمجھتے ہوئے اس کا ساتھ دیا ہے، تو کیا پاکستان کو مصیبت میں اس کے لیے کم از کم آواز بھی نہیں بلند کرنی چاہیے؟ تو یہ بھی میرے نزدیک جو ہے حیرت اور کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ کاش کہ ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ
پاکستانی غیرت و حمیت کا مظاہرہ کرتی اور سرکاری سطح پہ کوئی رد عمل آتا۔ مفتی صاحب یہاں پر کیونکہ اب یہ جو معاملہ ہے اور پروگرام کا وقت بھی رفتہ رفتہ ختم ہوتا جا رہا ہے، یہ جو ہیں یہ 5 جو مناصب ہیں مرتبے ہیں، اس کو ذرا حالات حاضرہ سے جوڑیے۔ جس طرح کچھ گفتگو تو آپ نے فرمائی مفتی صاحب نے بھی کہ ایک شخص کو، ایک مسلمان لڑکے کو کتنی اذیت ہوئی اور گھر کی طرف سے اسے اذیت فراہم کی گئی اس پاداش میں کہ وہ دین پر چلنا چاہ رہا ہے۔ ہماری لڑکیاں جو دین پر چلنا چاہتی ہیں، مجھ صاحب آپ نے ایک بات کی اور آپ نے ایک اپنا ذاتی واقعہ بیان فرمایا۔ میں انتہائی تکلیف کے عالم میں یہ بات آپ کو بتاؤں، بہت سارے واقعات ہیں لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ اسی آفس میں، جس آفس میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے پروگرام کر رہے ہیں، اسی آفس کی ایک بچی آئی اور اس نے کہا ایک دن مجھ سے کہ سر مجھے ایک بات آپ سے کہنی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یہ بچی جانے کون ہے، یہ کام یہاں کرتی ہے آفس میں، کسی ڈپارٹمنٹ کی ہے۔ اس نے مجھ سے یہ کہا کہ سر وہ لڑکیاں جو دین پر عمل نہیں کرتی اور فلاں 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 معاملات، ان کے رشتوں میں پرابلم نہیں ہوتی، اور وہ لڑکیاں جو دین پر عمل نہیں کر رہی ہیں یا عمل کر رہی ہیں ان کو کتنے پرابلمز ہوتے ہیں، جو حجاب کا خیال رکھ رہی ہیں۔ جبکہ حضور فرماتے ہیں کہ تنکح المرأۃ لاربع، کہ تم نکاح کرو اور بیوی کا انتخاب کرو تو تمہارا آرڈر آف میرٹ کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لجمالہا، کوئی جمال کو دیکھتے ہیں، مال کو دیکھتے ہیں، ولی حسبہا کوئی اسٹیٹس کو دیکھتا ہے، اور ولی دین یا کوئی دین کو، فاظفر بذات الدین، اے میرے امتی تم صرف دین کے پہلو کو۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب جب اس لڑکی نے یہ بات کی تو میں یعنی مجھے میرے سینے میں جیسے ایک تیر پیوست ہوا، اور میں شام تک سوچتا رہا کہ کس طرح ایک مسلمان بچی جو کہ دین پر عمل کرنا چاہتی ہے، اس بچی کو کیسے کیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے ارشاد۔ دیکھیں انیق صاحب، یہ تو ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت ہو چکا ہے۔ یہ مسئلہ صرف دینی بچیوں کے ساتھ نہیں، بہت زیادہ دینی بچوں کے ساتھ بھی ہونے لگا ہے کہ جو دیندار بچے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ معاملات ہیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں حل کی طرف جانا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم اس وقت معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ جو بے راہ روی عام ہوتی جا رہی ہے اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ غلط باتوں میں تعاون کر رہے ہیں، اس کی بڑی بہترین مثال ہمیں یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر ہم اپنے علاقے کے اندر ایک فنکشن کرواتے ہیں یا کوئی ڈانس کی کوئی پارٹی ارینج کی جاتی ہے یا کوئی اور کانسرٹ کیا جاتا ہے تو صرف ہمارے علاقے کے لوگ نہیں آتے، سینکڑوں لاکھوں لوگ ادھر ادھر سے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب کوئی دین کی محفل ہوتی ہے تو اس کے اندر بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور یہ وہی بات ہے جو کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے جب ایک نوجوان نے یہ سوال کیا کہ حضرت میں نے یہ دیکھا ہے کہ ناچ گانے کی محفل ہو، بے حیائی بے غیرتی کی محفل ہو تو سینکڑوں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور بات ہوتی ہے اللہ کے ذکر کی، اس کے رسول کے ذکر کی، تو فقط چند لوگ ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا صاحبزادے پہلے تو یہ بتاؤ ذرا اپنے گھر میں غیر کو آنے دیتے ہو؟ تو کہا نہیں حضرت غیر کو تو نہیں بلاتا۔ کہا کس کو بلاتے ہو؟ کہا جس سے محبت ہے، تعلق ہے، اس کو بلاتا ہوں، غیر کو نہیں بلاتا۔ آپ نے فرمایا تو پہلی بات تو یہ یاد رکھو، اللہ اپنے ذکر کے حلقوں میں ان کو بلاتے جن سے محبت فرماتا ہے، اور جن سے اللہ رب العزت محبت نہیں فرماتا اس کو اپنے ذکر کی توفیق بھی نہیں فرماتا۔ تو پہلی بات تو یہ نوجوان بچے اور بچیاں اپنے ذہنوں میں بیٹھا لیں، اور ہر وہ شخص جو دین پر عمل کرتا ہے، وہ خواہ مرد ہے کہ عورت ہے، وہ اس کو بیٹھا لے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، تبھی آپ کو اللہ نے اپنے ذکر کی اور اپنے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائی، یہ ذہن میں رکھیں۔ اب آ جائے دوسری بات، اخروی اجر وہ تو یقیناً آپ کو دیا جائے گا، وہ تو انشاءاللہ ضرور ملے گا، لیکن جب تک ہم دنیا میں ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارا جو دیندار طبقہ ہے، ہم نے ایک بڑی معذرت کے ساتھ ہم یہ بات عرض کریں، اور اپنے دیندار طبقے کو، کیونکہ زیادہ تر یہ پروگرامز ہمارے وہی لوگ دیکھتے ہیں جو دین کی طرف مائل ہیں، ہم ان تک یہ خاص طور پر پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ دیندار لوگ بھی جب شادی بیاہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں ان خواتین ہی کو دیکھتے ہیں کہ جس کی طرف مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ یا تو ان کا حسب اچھا ہو، اسٹیٹس اچھا ہو، یا ان کا نسب کوئی بہت اعلیٰ ہو، یا پھر حسن و جمال ہو، وہ دین کے پہلو کو وہ بھی اگنور کر جاتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر میں ایک دیندار شخص ہوں یا ایک دیندار گھرانے سے میرا تعلق ہے یا آپ کا تعلق ہے یا کسی کا بھی تعلق ہے تو ہم باہمی
آپس میں اس بات کو طے کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رشتے بنائیں کہ جس کے اندر باہمی ربط کے ساتھ ہم اس فضا کو قائم کر سکیں اور اس فضا کو پروموٹ کر سکیں. اس فضا کو پروموٹ کر سکیں. جس طرح برائی کے قریب جاتی ہے تو نیکی کو نیکی کے قریب آنا چاہیے. بہت اچھی بات فرمائی آپ نے. کنکلوڈ فرما دیجئے مفتی صاحب کہ آج ہم نے کیا سیکھا. اللہ عز و جل نے ایک تو ان آیات کے تسلسل میں یہ بتایا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو وہ اجابت کے مرحلے کو پہنچتی ہے. سبحان اللہ. اب اجابت فوری نصیب ہو جائے یا آخرت کے لیے اللہ تبارک و اللہ تعالی بہتر جانتا ہے. امانت کے طور پر اپنے پاس رکھ لے ٹھیک. تو اس لیے ہمارے ہاں جو لوگ یہ کہتے ہیں جی میں نے یہ دعا مانگ لی، یہ وظیفہ پڑھ لیا، یہ فلاں ہوا، یہ کچھ بھی نہیں ہوا، تو میں بتاتا ہوں کہ جس طرح دوا سبب ہے اس طرح دعا بھی سبب ہے. ٹھیک. لیکن دوا نے فائدہ دیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پیسہ ضائع ہو گیا. لیکن اگر دعا ہماری سوچ کے مطابق فوری طور پر نتیجہ خیز نہ بھی ہوئی تو تب بھی وہ آخرت کے لیے ہمارے پاس ذخیرہ ہے. اور ہمیں اللہ کا وعدہ ہے کہ واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ کے پاس بہترین اجر ہے اور ثواب ہے. اور اللہ سے بہتر اجر دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے مفتی صاحب بندہ کا یقین متزلزل نہیں ہونا چاہیے. یقین متزلزل نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ سے جو ربط ہے میرا، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک دعا مانگ رہا ہوں، سجدے میں جا رہا ہوں، رات کو اٹھ کر چپ کے بات کر رہا ہوں، یہ وہ سرگوشی ہے جو آسمان تک جا رہی ہے. تو مجھے یقین ہونا چاہیے کہ میرا مالک سن رہا ہے میری بات کو. اللہ اکبر. اور اجر ہے، اور یہ اجر اللہ کے پاس ہے. اللہ مایوس نہیں کرتا. مفتی صاحب بڑا ممنون. مفتی منیر الرحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات، یہ بڑی اہم گفتگو. اللہ کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں کچھ لوگ تو انہیں تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ایک بات تو یہ کہ مرد اور عورت دونوں کا ثواب برابر ہے. ان کے اعمال کی میزان میں مرد اور عورت الگ الگ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے گا ان لوگوں کی کہ جو کیا کرتے ہیں، کہ جو اللہ کی راہ میں جو وطن چھوڑتے ہیں، ہجرت پر مجبور کیے جاتے ہیں، تکالیف برداشت کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کی جانب سے ان اعمال کی قبولیت ہے. اور اعمال نظر نہیں آتے، جیسے فرمایا آپ نے، اجر اللہ دے رہا ہے. ان کے قصور معاف کرے گا اللہ، جنت کے باغات میں رکھے گا، اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ تمام باتیں قرآن کریم بیان کر رہا ہے اور اللہ کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی. خواتین و حضرات، یہاں پروگرام ختم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم کل جوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، مخاطبت نبی سے ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور خطاب عام ہے کہ یہ جو کافر ہیں، یعنی جو اطاعت نہیں کرتے اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا یہ چلنا پھرنا آپ کو متاثر نہ کر دے، کیونکہ ان کو آنا ہمارے پاس ہے اور یہ تھوڑا سا لطف لے رہے ہیں زندگی کا. یہ پھر یہ دیکھیے گا کہ ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. خواتین حضرات، وقت کیونکہ محدود ہے، میں کوئز کا سوال رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں آج کا، اور کل کے سوال کا جواب بتاتا ہوں. کل کا سوال یہ تھا کہ معوذتین قرآن کریم کی کن دو صورتوں کو کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب سورہ فلق اور سورہ ناس. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. ان صحابی کا نام بتائیے جن کے بارے میں سورہ عبسہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھیں. 3 آپشنز: حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز 00922 343 اور 981. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. یہ وقت ہے قرآن دازی کا. مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیں گے تو میں بڑا ممنون رہوں گا آپ کا. خواتین حضرات، کل کا درست جواب بتانے والوں کے مابین قرآن دازی اور آج کے ونر ہیں کائنات علی نیو یارک. کائنات علی صاحبہ نیو یارک سے. آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے سلسلے میں دینی کتب پر مشتمل ایک تحفہ پیش کیا جا رہا ہے. دنیا ٹی وی کی جانب سے قبول فرمائیے. خواتین و حضرات،
پروگرام کا اختتام ہوتا ہے آج کی بات پر، اور آج کی بات میں قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔